बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह रवां बानो कुदसिया। घर से घर तक आजकल के बच्चे जिगसा पजल का मशगला बड़ी दिलचस्पी, एहतमाम, जोश खरोश और खुश औकाती से अपनाते हैं। उनके सामने किसी तस्वीर का मास्टर प्लान मौजूद होता है, फिर उस मंजर को देख देख कर वो खुश छोटी छोटी टुकड़ियों को इस तरीके से जोड़े चले जाते हैं कि हूबहू ऐन मैन टुकड़ियों का मंजर मास्टर प्लान का मंजर बन जाता है। और वो इस तरह की कामयाबी पर अपने आप को प्रॉब्लम हल करने वाली किसी बड़ी शख्सियत जैसा अहम महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब भी कोई शान निगार बायोग्राफी लिखता है या किसी शख्स की ज़िंदगी की जग-सो पजल तैयार करता है तो उसे बहुत सी टुकड़ियां गायब मिलती हैं। पूरा डेटा ना होने के बायस ना कोई तैयार शुदा मास्टर प्लान होता है, ना कोई रोड मैप ही जिस पर चलकर हम उसकी बिलाव नगारी कर सकें। तारीख़ और शान निगारी के लिए अमूमन डायरियाँ तलाश की जाती हैं, लोगों के इंटरव्यू, साहिब ज़िक्र की किताबें, मौसूफ़ के ख़ानदान के लोगों से CIA किस्म की छानबीन, मुलाज़मों की जांच पड़ताल का काम आती है। लेकिन बायोग्राफी फिर भी नामुकम्मल, हवाशी का मोहताज और सूरतगरी के धुंधलेपन में मुंतज होती है। पूरा इंसान अपनी कल्बी, रूहानी, नफ्सियाती, ज़हनी ज़िंदगी को अपने साथ ही लेकर रुखसत हो जाता है। इसकी पहेली का राज अब सिर्फ रोज़ क़यामत ही खुल सकता है। मैंने भी एक मामूली सी कोशिश खान साहब को आपसे रोशनास कराने की खातिर की है। साथ रहते हुए भी खान साहब हर इंसान की तरह मेरे लिए मानूस अजनबी थे। मैं उन्हें कॉलेज में मिली, फिर हमने घर बसाया, किराए के मकान बदले और आखिरी मरहले में अपना मकान 121 सी मॉडल टाउन में बना लिया, जहाँ से वो अपने असली घर को रवाना हो गए। ये घर उनकी रुखसती के बाद घर ना रहा, शोहरत माँ बाप का खजीना बन गया। मैं भी अपने तौर पर उनकी मेहरबानियों, शफ़क़त और शागिर्दगी का हक़ अदा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तहक़ीक़ी मुतजस्सिस में मेख निकालने वाली नहीं हूँ। मैं अमूमन सुन्नी सुनाई पर ईमान ले आती हूँ। मैं सरहंगज़ादों की तरह हुक्म मान कर उठ निकलती हूँ, लेकिन किसी जहादी की तरह ईमान की क़ुव्वत मेरे हमरा नहीं होती, बल्कि सिर्फ कर गुज़रने का जज्बा साथ रहता है। ऐसी मुहिम पर मास्टर प्लान के बगैर निकलना अमूमन फ़िरोज़ मंदी का मूजब नहीं होता। फिर भी हर किसी राबा हिम्मतोस्त को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कलम उठा लिया है। मंजर कशी के लिए मेरे पास खान साहब तक तरसील के कई ज़राए थे। एक ज़रिया घर था जहाँ हम दोनों ने बसेरा किया। उसे खान साहब ने से हमेशा कबूतर का काहक समझा के उड़ते और हर उड़ान के बाद अपनी अपनी काहक में ही रास आती। दूसरे मेरे पास हुस्न इत्तेफ़ाक है, जो दो याददाश्तें जो साथ रहने के बायस मुयस्सर आई मौजूद हैं। उनके अंदर के मौसम के साथ साथ बैरूनी इत्तलाआत भी थीं। शहरों की नक्शा नवीसी, अपनी नक़्ल व हरकत, काम की वाबस्तगी, ज़िम्मेदारियों की तफ़सीलात भी मुयस्सर आती रहती थीं। मैंने पूरा साल ये सोचने में बसर किया कि क्या मुझे खान साहब को बेनकाब करने का हक़ है? क्या खान साहब इस बेतकल्फ़ी और नकाबकशाई पर बराफ़रोख्ता ना होंगे? क्या उनको आपके सुपुर्द करने की असल वजह खुद सताई तो नहीं? क्या मैं इस गलती का मुर्तकिब तो नहीं कि ये कदम मैंने अपनी शख्सियत का ताज महल बनाने की खातिर उठाया है? साल भर सोचने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से इस बात पर अपने आप को राज़ी किया कि आपके साथ अपने हमसफ़र को किसी बाग की अकेली बेंच पर बैठ कर याद करूँ।
اوپر سے خزاں دیدہ پتے درخت سے گریں اور ہوا میں نومبر کے مہینے کی ٹھنڈ کی ہو۔ دور لان میں میرے بچوں کا بچپن آپ کو نظر آئے، آخری فوارے کے کنارے بیٹھے آپ کو خان صاحب کے دوستوں کا جھرمٹ دکھائی دے، میں ہولے ہولے شام کی سرخی غائب ہو جائے، پرندے گھروں کو لوٹ جائیں اور اندھیرے میں کسی گوشے سے خان صاحب آگے بڑھیں اور مجھے میرے غلطیوں سمیت اپنے گھر اپنی کاخ میں واپس لے جائیں۔ یہاں ایک اندیشہ اور بھی برتا جو مجھے ان یادداشتوں کو پبلک کی پراپرٹی بنانے سے روکتا رہا، وہ کھٹکا یہ ہے کہ لوگ عموماً مین میخ نکالنے والے ہوا کرتے ہیں، کسی کی نیت سے ناآشنا ہونے کے باعث دو کچھ سے کچھ اور ہی مطالب اخذ کر لیتے ہیں۔ ان کی وابستگی چونکہ معروضی اور مزاحمتی ہوا کرتی ہے، بسا اوقات وہ ایسے کیڑے نکال کر ہتھیلی پر دھر دیتے ہیں جن کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بدیر سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ ایک طور سے تو یہ اور بڑی نقاب کشائی کا عمل ہوگا، میں عرفان ذات کے مرحلوں سے نہیں گزری، اسی لیے مجھ پر اپنی اور خان صاحب کی اندرونی جبلت، فطرت، طبیعت، کردار کے اصل بھید نہیں کھولے۔ خان صاحب کہا کرتے تھے، عصر اور مغرب کے درمیان کسی ستون کے ساتھ سر لگا کر آنکھیں موند آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاؤ اور صرف اپنے متعلق سوچو، اپنے ارادے، خواہشات، دوسروں کے ساتھ تعلقات کے الجھے دھاگے، عمل اور عمل کی علم کی دوری، ماضی کے پچھتاوے، مستقبل سے امیدیں، ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت اور ان سے بھاگ کر زندگی پا لینے کی حسرت، کردہ اور ناکردہ گناہوں کی عورت گردانی، اندر کے موسموں کی چھان بین، غرض یہ کہ ہولے ہولے پرت در پرت حقیقت اور خواب کے درمیان کا فاصلہ کم ہوتا جائے گا اور تمہیں اصلی شخص سے متعارف ہونے کا موقع ملے گا جو تمہارے اندر جمناسٹک کرتا رہتا ہے۔ میں سمادھی نہ لگا سکتی ہوں، نہ عرفان ذات کے جھنجٹ میں پڑ سکتی ہوں، کیونکہ عرفان ذات کے لمبے دباؤ سے گزر کر اپنے حواشی کو جاننا ایک لمبا پرخطر راستہ ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی سمت معلوم کرنے کے لیے کسی اجنبی شہر میں کسی ناموس چہرے سے رابطہ قائم کر لینا آسان ہے بنسبت لندن میں نقشہ نکال کر کسی سڑک پر اپنے دوست کا گھر معلوم کرنے کا شغل۔ میں نے ہر پڑھنے والے کے سامنے خان صاحب سے وابستہ کچھ یادیں رکھ دی ہیں، اب آپ لوگ ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میری کن ترانیوں کی اصل حقیقت کیا تھی، ہم کس قدر گنجے فرشتے تھے اور کس حد تک سفید کپڑوں میں ملبوس، نظریں جھکائے خوشامدی شیخی خورے متکبر خود غرضی کسی شیطانی ٹولے کے رفیق تھے۔ ہر انسان اول و آخر کھنکھناتی مٹی سے بنے ہیں اور ٹوٹ کر پھر مٹی ہی کا حصہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں بشریت کے جملہ خصائص نہیں ہیں تو حتمی طور پر یہ دعویٰ غلط ہوگا۔ میں بھی ان لوگوں کی احسان مند رہوں گی جو اس کتاب سے معروضی انداز کے تخمینے لگائیں گے۔ اگر ان کی آواز مجھ تک جیتے جی پہنچ گئی تو میں ان کی شکر گزار ہوں گی، اگر میرے بعد ان کی رائے دوسروں تک پہنچ پائی تو بھی گھاٹے کا سودا نہیں، کیونکہ دو بت شکنی کر کے بت پرستی کے شغل سے معنی رکھیں گے اور خان صاحب جن کے چاہنے والے ان گنت ہیں اپنی رائے میں تھوڑے سے محتاط ضرور ہو جائیں گے۔ ایک سب سے بڑی وجہ آپ تک یہ مواد پہنچانے کی یہ بھی ہے کہ آج کے نوجوان آزادی کے مفہوم کو نہ سمجھتے ہوئے آزادی کے در پہ ہیں۔ جب کبھی
آزادی ملتی ہے اسی تناسب سے آزادی دینا بھی پڑتی ہے۔ اگر حقوق کے لیے سینہ سپر ہو جائے تو حقوق ادا کر کے اپنی ہی جان چھوٹتی ہے۔ لکھنے کی آزادی ہم دونوں نے بغیر کسی سے اجازت لیے ہتھیار لی تھی۔ اس کتاب سے اب ہم دونوں کمٹمنٹ کے بند دائرے میں اتر گئے ہیں۔ مسلسل اتنے سال اشارے کنایے اعتراف و ارتکاب کی فضا میں رہتے ہوئے ہم نے خود فرار کی راہیں، فیصلے کی آزادی اور ایک دوسرے سے عذر خواہی کا حق چھین لیا تھا۔ ہمارے بابا جی نور والے کہا کرتے تھے کہ جس درجے کی توفیق نہ ہو اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات تو عمر کے آخری حصے میں سمجھ میں آئی، لیکن اس وقت خان صاحب کو خط پا کر کچھ ایسا سرور ملتا تھا کہ اس شغل سے چھٹکارا ممکن نہ تھا۔ محبت کا دماغ میں وہیں موقوف ہے جہاں عادت، نشہ، اکساہٹ اور لذت کا مقام ہے۔ سگریٹ، ہیروئن، چرس، بھنگ، افیون، یہ سارے شوق حل من مزید کا نعرہ لگاتے ہیں۔ کچھ ایسی کیفیت محبت کی بھی ہے۔ یہ آخری بار مل لوں، آخری بار دیکھ لوں، بس یہی آخری سا لمس ہوگا۔ غالباً جنس اور محبت دو علیحدہ دماغی حصوں میں بسرام کرتے ہیں۔ محبت تسلسل کی آرزو ہے جبکہ سیکس ابال کی شکل میں گھیرا ڈالتی ہے۔ محبت کا متلاشی کبھی کبھی جان سے گزر جانے کو بھی کھیل سمجھتا ہے۔ مشکل تب پیش آتی ہے جب محبت میں اعتراف کی گانٹھ دونوں رسیوں میں مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب اس محبت کو دائمی بنانے کی الجھن شادی کا کہا اور ان کہا وعدہ بن جاتی ہے۔ روز ازل سے مرد اور عورت جب کبھی محبت کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سفر جو انہیں ایک دوسرے سے کمٹ کر رہا ہے لمبا بھی ہے اور پرخطر بھی۔ اس میں وعدے کا پاس بسا اوقات گلے کا پھندا بن جاتا ہے۔ جس طرح کبھی کبھی منشیات بڑی قیمت وصول کرتی ہیں، ایسے ہی محبت اور شادی پر منتج ہونے والی محبت ایک بہت بڑا چیلنج بن کر زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ جس درجے کی توفیق نہ ہو اس کا اعلان کر چکنے کے بعد آدمی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ روز مرہ کی زندگی میں نشہ آور سرور کہاں گم ہو گیا، وہ ربط باہمی کس مقام پر کیوں اور کیسے کلیش میں بدل گیا۔ انسان چونکہ فطرتاً آزاد ہے، اس شادی کے بندھن میں جو سب سے بڑا چیلنج اسے پیش آتا ہے وہ یہی فری ول کی آزادی ہے۔ شادی کے بعد اپنا ارادہ، ذات اور فیصلے کسی کی خاطر پن کر کے مسرت محسوس کرنا ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ بھی کسی شخص کو اس وقت تک ہدایت نہیں دیتا جب تک انسان اپنی خوشی یا فیصلے سے اللہ سے ہدایت طلب نہ کرے۔ شادی میں بھی سرور اسی وقت ملتا ہے جب اپنے فیصلے سے اپنی قوت ارادی کو ساتھی کی خواہش پر قربان کرنے کا شوق، ولولہ اور جوش نہ ہو۔ اس سلسلے میں آج کل کے نوجوانوں کے لیے یہ کتاب رہنمائی کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ جس وقت جس قدر بڑی کمٹمنٹ ہو، اگر اعلان بھی اتنا ہی بلند بانگ ہو جائے تو اسی تناسب سے اپنی فری ول بھی چھوڑنا ہوگی۔ پھر رشتہ محمود ایاز کا بن جائے گا، عاشق اور معشوق کا نہ رہے گا۔ پھر نمرود کی آگ میں کود بھی جائیں تو آگ جلا نہ سکے گی۔ لیکن عام طور پر محبت اور نشے کی اولین حالت میں انسان نہ ذمہ داری کو سمجھتا ہے، نہ دور اندیشی ہی سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے
محبت کی شادیاں عموماً ڈس الائنمنٹ